बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं यूजुअल इंट्रो की तरफ आता हूँ, उस पर बात करूँगा, लेकिन हुकूमत जाने वाली है और सब कुछ ख़त्म हो सकता है, ये बातें हमारे यहाँ शुरू हो गई हैं। वो आ जाएंगे या ये आ जाएगा या वो आ जाएगा जिसको बिल्कुल साइड पे करके रखा हुआ है, ये बातें हमारे यहाँ हो रही हैं। और इन बातों में वो आ जाएंगे, जब ये बात हो रही है तो मेरी, आपकी, हमारे बहुत से लोगों की जो बात करते हैं उनकी ये बहुत ही छोटी हरकत है, मेरी बहुत छोटी हरकत है, आपकी बहुत छोटी हरकत है कि हम इसको इस अंदाज में डिस्कस करते हैं। लेकिन क्या किया जाए कि हमारे यहाँ ये एक हकीकत है तो ऐसे ही होता है, और इसे मजबूरी का नाम दे लें, इसे हालात का नाम दे लें, या ऐसे ही चलता है ऐसा कोई नाम दे लें, लेकिन बहरहाल इस वक्त ऐसा है तो ऐसा है। अब ये हुकूमत जा रही है या जा सकती है और कितने अरसे में जा सकती है, इन तमाम सवालों का जवाब इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। मैं यूजुअल इंट्रो से क्यों हट गया? देखिए, जब मैं अपने स्टूडियो में हूं ना, तो आई हैव एन अपॉर्चुनिटी कि मैं उसको रिकॉर्ड कर लूँ अपने यूजुअल इंट्रो के साथ। उसमें से मैं कुछ जो जुमले हैं वो हुक्स में डालूं और हुक्स में डालने के बाद आपके सामने वीडियो रखूं, उन पे एक म्यूज़िक वगैरह लगे। बट मैं यहाँ हूँ, सफ़र में हूँ, तो सफ़र में होते हुए मैं क्या करूँगा कि मैं वो जुमले आपके सामने पहले अदा कर दूँगा और फिर आपसे कहूँगा कि ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ, वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। तो रिक्वेस्ट आपसे, तारिक मतीन 2.0 को भी सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ इस चैनल पे भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बेल आइकॉन पे जब आप टैप करेंगे तो ऑल पे टैप कीजिए, इससे हमें बड़ी मदद मिलती है। ये रिक्वेस्ट मैं आपसे अब कर लूँगा। तो हुक्स वाले जुमले जो मैं आपको एडिट में स्टूडियो में बैठकर दे पाता, अब जब मैं अपने मोबाइल फ़ोन पर आपसे मुखातिब हूँ तो वो मैंने ऐसे आपके सामने रख दिए। कबूल कीजिए, बहुत शुक्रिया। अब इस वीडियो के जो मौज़ूआत हैं उन पर बात। देखिए, चूँकि मैं इस मुल्क में जिन्हें ताकतवर शख्सियात कहते हैं, आमतौर पर इस्टेब्लिशमेंट की शख्सियात होती हैं, मैं उनसे उस तरह से कनेक्टेड नहीं हूँ कि मैं उनकी खबर उस तरह से आपको दूं। कभी किसी ज़रूरत के तहत अगर उन्होंने मुझसे रब्ता किया है तो एक आध ट्वीट पे कोई मसला हुआ और वो डिलीट कर दीजिए क्योंकि हमारी राय में इस तरह से गलत है, बहुत नॉर्मल से अंदाज में मुझसे कह दिया गया, मैंने डिलीट कर दिया, एक आध बार नहीं किया ये रब्ता। या एक बार मुझे दावत दी गई और मैंने कहा कि मैं कराची में हूँ, मैं नहीं आ पाऊँगा, तो ये रब्ता हुआ। या एक बार मुझे बताया गया कि जो खबर मैंने दी है वो दुरुस्त नहीं है, तो क्या मैं उसको क्लैरिफाई या डिलीट कर सकता हूँ, ये रब्ता हुआ, मुझसे इतना रब्ता हुआ। तो मेरा, जिनके बारे में लोग कहते हैं ना कि ताकतवर शख्सियात, फैसला साज शख्सियात, फैसला साज हल्के, ताकतवर हल्के, मेरा वहाँ इस तरह से कनेक्शन कि मैं आई गेट ए चांस टू सिट बिफोर देम, लिसन टू देम एंड आस्क देम सम क्वेश्चंस, वो है नहीं। तो अगर कभी ये हो तो मैं उसके एनालिसिस के लिए, जिसने बात की है, जिसने मुलाकात की है, जो मिलकर आ गया है या जिसका राब्ता है, जो खबर ले लेता है या उनको कुछ बता देता है और फिर उस पर सवालात कर लेता है, तो मैं फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली मैं उस लिहाज से कनेक्टेड नहीं हूँ। हाँ, कराची में एक बार एक दोस्त के सिलसिले में जो गायब हो गए थे, मुझे एक मदद की ज़रूरत पड़ी। वो मदद मैंने एक अस्करी शख्सियत से रिक्वेस्ट करके, जिन्होंने मुझसे एक बार कहा था कि क्या मैं अपना एक ट्वीट डिलीट कर सकता हूं, वो मदद मांगी थी, उन्होंने वो मदद कर दी थी। तो इतना राब्ता मेरा हुआ था। या अगर कभी हुकूमत के किसी इवेंट पे कोई मौजूद है तो दुआ सलाम और दो चार जुमलों की हद तक बात, ये मेरा राब्ता ज़रूर हुआ है। और वो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, आपका ये काम देखते हैं या हम आपके काम देखते हैं, मेरी तरफ से इससे ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है। तो मुझे अगर कोई बात करनी हो तो फिर वो मैं सहारा लूँगा कि जिसने बात की, जिसने मुलाकात की और जो खबर दे रहा है उसका एनालिसिस मैं आपके सामने रख सकूँ। तो मंसूर अली खान साहब ने आज सुबह एक वीडियो की है
اور انہوں نے بتایا کہ ان کی ایک طاقتور شخصیت سے ملاقات ہوئی. میں اس کا نام نہیں لوں گا, یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں, اس کے لیے پیشگی معذرت. منصور علی خان صاحب نے وہ معذرت کی اور یہ بات بتائی. تو اب جو منصور علی خان صاحب کی طاقتور شخصیت سے ملاقات ہوئی, ظاہر ہے کہ وہ کوئی ایک عسکری شخصیت ہے. انہوں نے نام نہیں لیا تو بھی ہمیں اندازہ ہے, ہم سب جانتے ہیں, اتنے بھولے تو میں اور آپ نہیں ہیں. اب کیا بات ہوئی ہے, کیا کہا گیا ہے اور وہ کیا کہہ رہے ہیں, اس میں کچھ خبریں موجود ہیں, ان پر میرے کچھ تحفظات بھی ہیں. جو طاقتور شخصیت کہہ رہی ہے اس پر میرے کچھ تحفظات بھی ہیں, کچھ سوالات بھی ہیں. اور میں نے آپ سے ہمیشہ کہا کہ اس ملک میں صدر پاکستان پر, وزیر اعظم پاکستان پر, چیف جسٹس پر, آرمی چیف پر, کسی خفیہ ادارے کے سربراہ پر, کسی اور عسکری شخصیت پر, کسی سیاسی شخصیت پر, کسی بیوروکریسی کی شخصیت پر تنقید کی جا سکتی ہے. اور جس لیول کی تنقید کسی ایک شخصیت پہ کی جا سکتی ہے, اسی لیول کی تنقید کسی دوسری شخصیت پہ کی جا سکتی ہے. جہاں تک آپ کی تنقید ہے, آپ کی تنقید تضحیک ہوئی, یعنی آپ فیلڈ مارشل صاحب پہ بھی تنقید کر سکتے ہیں, آپ کی تنقید تضحیک ہوئی تو پھر اس میں آپ کے لیے بھی پرابلم ہے اور پھر آئینی قدغنے بھی ہیں. تو میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں, تو اس لیے میرے کچھ تحفظات ہیں, کچھ تنقید ہے, وہ میں آپ کے سامنے ساری کی ساری رکھ دیتا ہوں. اور منصور علی خان صاحب جو خبر دے رہے ہیں, جو بتا رہے ہیں, اس میں وہ کہتے ہیں کہ ان کی ایک اہم ملاقات ہوئی. اور یہ ملاقات کب ہوئی, تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب یہ ملاقات ہو رہی تھی تو جو شریف خاندان کے 4 بڑے ہیں ان کی ملاقات ہو رہی تھی. ان کی ملاقات کی خبر کل آئی تھی. تو یہ 24 گھنٹے کے اندر اندر ہونے والی ملاقات ہے, جس کی ویڈیو آج صبح منصور علی خان صاحب نے اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کی ہے. ٹھیک ہے, اب منصور علی خان صاحب جو ہیں انہوں نے یہ تو بتا دیا کہ نام ریویل کرنا ممکن نہیں ہے. ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ جو میں نے ان سے پوچھا, جو انہوں نے مجھے بتایا, جو حالات نظر آ رہے ہیں اس پہ سوالات, تو میں صرف رپورٹنگ کر رہا ہوں, میرا صرف رپورٹنگ موڈ آن ہے. وہ صحیح کہہ رہے ہیں, غلط کہہ رہے ہیں, میں اس پر بات نہیں کروں گا. یہ ہمارے بہت سے دوست کرتے ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر وہ غلط کہہ رہے ہیں, جیسے میں نے ڈی جی ایس پی آر صاحب کی گفتگو والی ویڈیو کی تو اس میں غلط کیا میں نے آپ کو بتایا. اگر وہ غلط کہہ رہے ہیں تو آپ بتائیں, مطلب کیوں نہیں بتائیں گے؟ وہ اسی ملک کے اتنے شہری ہیں ڈی جی ایس پی آر جتنا اس ملک کا میں شہری ہوں. جب میں نے 92 نیوز کے لیے پرویز مشرف صاحب کا انٹرویو کیا تھا, اللہ جنت نصیب کرے, تو میں نے پرویز مشرف صاحب سے سوال کرتے ہوئے کہا کہ آپ عدالت کیوں نہیں جاتے؟ تو مشرف صاحب نے کہا کہ آپ نے وہاں حالات دیکھیں, وہاں پہ گاڑی بھی نہیں مڑتی ہے. ڈو یو تھنک آئی ایم جسٹ لائک اے ریڈی والا, دیٹ آئی گو دیئر اینڈ وہاں پہ میں جا کے ایسے پیش ہوں, آپ کو یہ لگتا ہے؟ تو میں نے کہا کیوں؟ آر یو سپیریئر دین اے ریڈی والا؟ میں نے پرویز مشرف صاحب سے کہا. پرویز مشرف صاحب تقریباً ہتھے سے اکھڑ گئے. 92 نیوز پر وہ انٹرویو پڑا ہوا یوٹیوب پر بھی, تقریباً ہتھے سے اکھڑ گئے. کہنے لگے ایم آئی اینڈ دا ریڈی والا, آر وی ایکول؟ انہوں نے اس طرح کی بات کی. میں نے کہا تو آپ کیا اس سے ایکول نہیں ہیں, سپیریئر ہیں آپ اس سے؟ میں نے کہا جب ایکویلٹی کی بات ہوگی نا تو آپ اور ریڈی والا برابر ہیں. ہاں, جب امپورٹنس کی بات ہوگی تو آپ اس ملک کے صدر رہے, آرمی چیف رہے, آپ کے پاس اس ملک کے بہت اہم راز اس جاب کی وجہ سے ہیں, تو اس لیے آپ کی امپورٹنس زیادہ ہو سکتی ہے. لیکن ایکویلٹی آئین کی نظر میں, اللہ کی نظر میں, انسانی تقاضوں کے مطابق, قانون کی نظر میں برابر ہیں, آپ بھی ریڈی والا بھی. تو اس لیے جب میرے دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ میں صرف رپورٹنگ کروں گا تو جو غلط ہے اس کو غلط کہہ دیں, کوئی پرابلم نہیں ہے, کہا جا سکتا ہے. پرابلم ہمارے ہاں ہوتا بھی ہے. کب ہوتا ہے؟ جب آپ کچھ سرٹن چیزیں ہیں وہ کرتے تو پرابلم ہوتا ہے, اس کے بغیر اگر پرابلم ہوتا ہے تو پھر پرابلم بھی غلط ہے, سیدھی بات ہے. اب منصور علی خان صاحب جو ہیں وہ یہ جو حالات ہیں نا کہ سسٹم کولیپس کر گیا ہے, آگے کیا ہوگا, اس پر وہ بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 1-on-1 ملاقات میں میں نے پوچھا آگے کیا ہوگا, اور یہ جو پلان ہے انتظامی یونٹس, ریسیٹ, سسٹم کولیپس کر گیا, نئے صوبے وغیرہ والی بات, یا انتظامی یونٹس والی بات, کیا یہ پلان واپس ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ ڈو اور ڈائی والی حالت ہے, یعنی اگر یہ نہیں تو کچھ نہیں. یعنی انتظامی یونٹس, سسٹم ریسیٹ, نئے صوبے, واٹ ایور, اس کو ایک نام دے لیں, دوسرا نام دے لیں, کان یہاں سے پکڑیں, گھمائیں وہاں سے پکڑیں, یہ ہونا ہی ہونا ہے. تو یہ انہوں نے بتایا کہ اس طاقتور شخصیت نے یہ کہا. اور پھر منصور علی خان صاحب نے ان سے کہا کہ 2 خاندان جو ہیں, نون پی پی, یہ پرابلم ہے, یہ کھل کر بول چکے, شریفوں کا اکٹھ ہے,
یعنی اسی وقت وہ بتا رہے ہیں نا کہ ملاقات ہو رہی تھی. تو شریفوں کا اکٹ ہے, وہاں سے ریئیکشن آ سکتا ہے. تو طاقتور شخصیت نے کہا کہ دیکھ لیں گے, ان کا ریئیکشن آ جائے گا 24-48 گھنٹے میں آ جائے گا اس پر فارمل ریئیکشن. یعنی آپ کو کل یہ بھی پتا تھا کہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا کہ جو چینلز پہ باتیں چل رہی ہیں یہ درست نہیں ہیں, ہم کیا سوچتے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں اس سلسلے میں, یہ آپ کو پتا چل جائے گا, ہم بتائیں گے. تو انہوں نے کہا 24 گھنٹوں میں آ جائے گا, ایویلویٹ کریں گے, موقع دیا جائے گا, دیکھیں گے. تو میں آپ سے عرض کروں کہ یعنی ایویلویٹ کریں گے. ڈی جی ایس پی آر صاحب جس طرح اپنی پریس کانفرنس میں کہہ رہے تھے کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ بڑی انفارمڈ انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں, اور یہ جو ہے وہ اس کے بغیر ہو نہیں سکتا, اور اس ملک میں اتنے سال ہو گئے, اتنی آبادی بڑھ گئی, ہم 25 کروڑ کا ملک بن چکے, اب بھی 4 صوبے ہیں. تو میں نے تب بھی کہا تھا کہ کیا کوئی سویلین آپ کو بتائے گا کہ بلوچ ریجمنٹ, سندھ ریجمنٹ, پنجاب ریجمنٹ, اے جے کے, یہ کیا, یا کتنی پلاٹونز, کتنی کمپنیاں, کوئی سویلین آپ کو بتائے گا؟ کیوں بتائے گا؟ نہیں بتائے گا. آپ کا کام ہے, آپ کر رہے ہیں. تو یہ جن کا کام ہے وہ کر رہے ہیں. آپ تو خود کہتے ہیں ہمیں سیاست میں مت گھسیٹیں. تو آپ سیاستدانوں کا, شریف خاندان کے سٹیٹمنٹ کا جو ایویلویٹ کرنا ہے, کیوں کریں گے آپ؟ کیوں ویٹ کر رہے ہیں آپ تو خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کا سیاست میں عمل دخل نہیں ہے, تو آپ کیوں کریں گے؟ تو ایک میری سمجھ میں نہیں آتی. پھر طاقتور شخصیت نے یہ بات کی. اب وہ طاقتور شخصیت کسی خفیہ ادارے کے سربراہ ہیں, یا شعبہ تعلقات عامہ سے ہیں, یا کوئی اور آفیسر ہیں. طاقتور شخصیت نے یہ کہا کہ 6 مہینے کا وقت ہے, یہ دونوں جماعتیں امپلیمنٹ کر لیں. 6 مہینے کا وقت ہے. تو کیوں ہے 6 مہینے کا وقت؟ اور کیا ہے کہ 6 مہینے میں, یعنی ہمارے ہاں ہمیشہ ہی ستیہ ناس پھرا ہوا ہے. اس ملک میں 47 برس کی اس عمر میں ہوش سنبھالنے کے بعد کیا میں نے آپ نے بہت اچھے دن دیکھے ہیں؟ کیا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس ملک کے سرکاری اسپتالوں میں وہ علاج ہو رہا ہو جو ترقی یافتہ ملکوں میں ہوتا ہے؟ نہیں ہو رہا. کیا اس ملک کے سرکاری اسکولوں میں وہ تعلیم مل رہی ہے جو امریکہ میں, کینیڈا میں, برطانیہ میں یا یورپ میں کہیں ملتی ہو؟ تو نہیں مل رہی. کیا اس ملک کی سڑکیں کسی بہترین دنیا کے ملک کے برابر ہیں؟ تو نہیں ہیں. کیا اس ملک کی یہ تمام چیزیں بھلے ان ترقی یافتہ ملکوں کے برابر نہ بھی ہوں, ان میں امپروومنٹ آتی رہی ہے؟ نہیں آئی. یہ سب کے سب برے ہوئے ہیں. آج بھی سرکاری اسپتال میں ایک آدمی جب جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے دل کے والو بند ہیں اور میرا علاج کر دیجئے, تو 4 مہینے کی ویٹنگ لسٹ ہے, مر جائے. آج بھی کیا سرکاری اسکول 4 دیواری سے بھی محروم نہیں ہے؟ جانور نہیں بندھے ہوئے ان میں؟ کیا وہ گندے, غلیظ, بدترین نہیں ہیں؟ کیا ہماری سڑکوں کی حالت ایسی ہے کہ ہم ان پر بیل گاڑیاں بھی سکون سے چلا سکیں؟ نہیں ہیں. کراچی میں تو بالکل نہیں ہے, سندھ میں بالکل نہیں ہے. تو ایک عام آدمی کی حالت اس ملک میں بری, اس سے بری اور اس سے بری ہوئی ہے. تو یہ جو ہے نا 6 مہینے کا وقت, تو کیوں 6 مہینے میں کیا ہو جائے گا؟ یعنی 6 مہینے میں کیا ہو جائے گا کہ 6 مہینے کا وقت ہے؟ بہرحال یہ کہا گیا کہ 6 مہینے کا وقت ہے, امپلیمنٹ کریں. 6 مہینے کب ختم ہو رہے ہیں؟ منصور علی خان صاحب نے گنوائے کہ جی اگست, ستمبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر, جنوری, 6 مہینے, فروری is going to be a different thing altogether. یہ بات ہو رہی ہے. تو کیوں ہے 6 مہینے کا وقت, اور 6 مہینے میں امپلیمنٹ کریں؟ پھر منصور صاحب پوچھتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ اگر 6 مہینے میں امپلیمنٹ نہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ پھر سسٹم میں بہت سے آپشنز موجود ہیں. سسٹم میں بہت سے آپشنز موجود ہیں. سسٹم کولیپس کر گیا ہے اور اس سسٹم میں بہت سے آپشنز موجود ہیں. پھر سوال ہوا کہ کیا آپشنز میں پاکستان تحریک انصاف شامل ہو سکتی ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس سے اچھی اپرچونٹی نہیں ہو سکتی. اس سے اچھی اپرچونٹی نہیں ہو سکتی پی ٹی آئی والوں کے پاس. تو کیوں مطلب کیا کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کہے کہ اوکے مائی ٹرن. چھوٹے بچے کھیلتے ہیں نا, آپ گیم کھیل رہے ہو, آپ کو آتا ہے, ذرا آپ نے زیادہ کھیل لیا, چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا ہے, وہ درمیان میں ہی شروع ہوتا ہے مائی ٹرن. تو پاکستان تحریک انصاف والے شروع ہو جاؤں اچھل کے مائی ٹرن کر بھی سکتے ہیں, جس طرح کی ہماری یہاں سیاست ہوتی ہے. نون لیگ والوں نے کر نہیں لیا. یعنی یہاں میاں نواز شریف صاحب ووٹ کو عزت دو, پھر اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اب, تو کر بھی سکتے ہیں, انسان ہی ہے پی ٹی آئی والے بھی. لیکن کیوں کریں گے, مطلب کیوں کریں؟ میں تو یہ پوچھتا ہوں کیوں کریں؟ کر سکتے ہیں. اور طاقتور شخصیت سے پھر پی ٹی آئی کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا پی ٹی آئی کنفیوزڈ ہے. اگر پی ٹی آئی میں سمجھ بوجھو, یعنی پی ٹی آئی کنفیوزڈ ہے, گوہر ایک طرف, سہیل آفریدی ایک طرف, علیمہ خان ایک طرف, سلمان اکرم راجہ ایک طرف, پھر ایک دھڑا دوسرا دھڑا وغیرہ, پی ٹی آئی کنفیوزڈ ہے.
اگر سمجھ بوجھ ہو تو پی ٹی آئی موقع کو اویل کر لے. منصور علی خان صاحب نے اپنی ایک پرانی ویڈیو بھی وہاں پر پلے کی اور اس کی رائے بھی دی کہ ایک اوپننگ نکل سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس. یہ بات ہو رہی تھی تو پی ٹی آئی کے پاس ایک موقع ہے. میں ابھی اس پر دوبارہ آتا ہوں. پھر یہ کہا گیا طاقتور شخصیت کی جانب سے, نون لیگ پر بات ہوئی تو انہوں نے کہا نون لیگ کے لوگوں کے پیغامات آ رہے ہیں. وہ یہ پیغامات دے رہے کہ ہاں جی بالکل ٹھیک بات ہے, سسٹم کولیپس کر چکا ہے, جی بالکل ٹھیک بات ہے, نئے انتظامی یونٹس بننے چاہیے, نئے صوبے بننے چاہیے, اور جی آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک بات ہے. تو ہم ان کی تعداد, نام, نمبر وغیرہ نہیں بتاتے, لیکن پیغامات تو آ رہے ہیں. تو پھر سوال ہوا کہ نون لیگ کی پولیٹیکل پوزیشن کیا ہے. تو جواب آیا کہ آپ بتائیں کیا ہے. تو منصور نے کہا کچھ نہیں ہے, یعنی کہ فارم 47 کا تانا ہے, 8 فروری کے الیکشن میں کیا ہوا ہے ان کی حیثیت سب کو پتہ ہے. تو انہوں نے کہا یہ آپ کی رائے ہے. منصور نے کہا جی میری رائے ہے. تو منصور علی خان صاحب کو کہا گیا ہم آپ کی رائے کا احترام کرتے ہیں. یعنی وہاں پر بھی یہ اچھا یہ سب کو پتہ ہے نا, وہاں پر بھی کیا, یہ مجھے آپ کو سب کو پتہ ہے کہ نون لیگ کی اس وقت حیثیت کیا ہے, نواز شریف کے حلقے میں کیا ہوا تھا. ہاں جی ٹھیک ہے, یہ بھی ہم آپ کی رائے کا احترام کرتے ہیں وغیرہ ٹائپ کی باتیں. اور پیپلز پارٹی کی پوزیشن تو جی سب کو پتہ ہے, مر ویسوں سندھ نہ ڈیسوں, سڑ چاہیے سڑ دیں گے, خون چاہیے خون دیں گے والی ہمیں بھی یہ بھی پتہ ہے. تو یہ باتیں ہو رہی تھیں. بات یہ ہے کہ میں نے نکال کے رکھا ہوا تھا, میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. یہ حلف ہے, حلف جب پاس آؤٹ کرتے ہیں کیڈٹس تو اس وقت کا حلف ہے. میں پھر نام لیا جاتا ہے, اللہ کو حاضر ناظر جان کر حلف اٹھاتا ہوں یا اٹھاتی ہوں کہ میں پاکستان کا وفادار رہوں گا یا رہوں گی, پاکستان کے آئین کی حفاظت اور اس کی پاسداری کروں گا یا کروں گی, اپنے فرائض دیانتداری وفاداری اور قانون کے مطابق انجام دوں گا یا دوں گی, اپنے بالا افسران کے جائز کا لفظ ہے احکامات کی تعمیل کروں گا یا کروں گی, اور کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لوں گا لوں گی. اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے, یہ اللہ تعالیٰ میرا حامی و ناصر ہو. یہ حلف کے الفاظ ہیں. سیاست سے دور, یہاں تمام بات سیاست پہ کی جا رہی ہے. 6 مہینے میں کر دو, نہیں کرو گے تو آپشنز موجود ہیں, اس کے پاس اچھا موقع ہے. یہ ہمارے ہاں اس وقت ڈسکشن ہو رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ ایک حقیقت جو ہم جانتے ہیں, اس کے باوجود ہم سب کو ایک بات بار بار بتائی گئی ہے, بار بار بتائی جاتی ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے. بٹ اس کے باوجود بھی ہم جو جانتے ہیں وہ ہم جانتے ہیں, ہمیں پتہ ہے, اور ہمارے سیاستدانوں کو بھی پتہ ہے. ہمارے سیاستدان بھی, نواز شریف بھی, عمران خان بھی, آصف علی زرداری بھی, خالد مقبول صدیقی بھی, ایمل ولی بھی, فضل الرحمان بھی, یہ سب جانتے ہیں. اور اب عمر کے اس حصے کو پہنچ گئے 47 برس, ہم سب, میں آپ جانتے ہیں. کیا ہمیں معلوم نہیں ہے؟ ہم سب کو معلوم ہے, ہمارے سیاستدانوں کو معلوم ہے, جن کی بابت بات ہو رہی ہے, جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے, ان کو بھی معلوم ہے, ان کو بھی معلوم ہے. حقیقت وہ بھی جانتے ہیں, اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ لوگ جانتے ہیں, لوگوں کو سب پتہ ہے, وہ یہ بھی جانتے ہیں, پھر بھی وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ نہیں, کنیکٹیوٹی ہے, دل سے ہے, دل تک ہے. اور لوگ اس کو بھی مانتے ہیں, لوگ بالکل مانتے ہیں. اور میں آپ سے عرض کروں کہ لوگ یہ مانتے ہیں کہ یہ غلط ہے, اور اس میں یہ بھی مانتے ہیں کہ ان کے لیے احترام بھی, دل و جان سے عزت بھی, اور ان کے لیے لبیک بھی ہر چیز پر. لیکن یہ لوگ غلط کر رہے ہیں, لوگ یہ بھی جانتے ہیں. تو لوگ سب جانتے ہیں, مگر ہمارے سیاستدان, دوبارہ کہوں گا, ہمارے سیاستدان, وہ ایک شعر ہے, آواز دے کے چھپ گئی ہر بار زندگی, آواز دے کے چھپ گئی ہر بار زندگی, ہم ایسے سادہ دل تھے کہ ہر بار آ گئے. تو یہ ہمارے ہاں چلا ہے, یہ ہمارے ہاں چلتا ہے, اور یقین جانیے انتہائی انفارچونیٹ ہے کہ یہ ہمارے ہاں چلے گا. ایسے چلے گا, ویسے چلے گا, لیکن یہی چلا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہی چلے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.